औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब पर अपना ख़ास करम फरमाए। अल्लाह पाक हमें रिज़्क़ हराम से बचाए। अल्लाह पाक हमें दूसरों का हक़ खाने वालों में से ना बनाए। अल्लाह पाक हमें इस दुनिया में भी और आने वाली जो ज़िंदगी है हमारी आखिरत, उसमें भी हमें ईमान की हालत में रखे। दोस्तों, कहने को तो ज़िंदगी बड़ी लंबी लगती है और माशी ज़रूरियात, तईशात और लग्ज़रीज़ और ज़रूरियात और पता नहीं क्या क्या हमने बना रखा है। लेकिन इस ज़िंदगी को हम बहुत सादा भी बना सकते हैं, पुरसकून भी बना सकते हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह पाक जिस हाल में रखे, और मेहनत करें, दूसरों से हसद ना करें और दूसरों के माल पर हम नज़र ना रखें। आज के टॉपिक की तरफ मैं आता हूँ। आज का टॉपिक जो है दोस्तों, वो सिविल पिटीशन नंबर 4129/2019 और CMA नंबर 10406/2019। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने पिटिशन पेश हुई थी मिस्टर जस्टिस मशीर आलम साहब के पास और मिस्टर जस्टिस काजी फैज़ ईसा के पास। इसका फ़ैसला काजी फैज़ ईसा साहब ने लिखा और ये पिटिशन बड़ी ही इम्पॉर्टेंट है। इस पिटिशन में बहुत तफसील के साथ माइनर कस्टडी के हवाले से गुफ्तगू की गई है। दोस्तों, बहुत ज़्यादा इशू बन चुका है माइनर कस्टडी के हवाले से, और हमारा जो बुनियादी यूनिट घर है वो जिस तरह तबाही का शिकार है, इस तबाही की वजह से हमारे माशरे में डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज ऑन द बेसिस ऑफ खुला की शरह भी बहुत ज़्यादा है, और इसके साथ साथ डाइवोर्स जो मर्द की तरफ दी जाती है उसकी शरह भी बहुत ज़्यादा है। कनात ख़त्म हो गई है और बेरा रवी में इजाफ़ा हो गया है। हमने अपने रब को हकीकी मानों में रब मानना छोड़ दिया है। रब की बजाय हम मादा परस्ती में पड़े हुए हैं, रब की रज़ा की बजाय। इस केस की बाबत बात करते हैं। जो पिटिशनर है वॉज मैरिड टू द रिस्पोंडेंट एंड दे हैड वन सन बॉर्न इन अक्टूबर 2012। शादी हुई जी, पिटिशनर खातून है, रिस्पोंडेंट उसका साबका खामंद है, शादी हुई और 2012 में एक बेटा पैदा हुआ। माँ ने बच्चे की कस्टडी जो है वो ले ली थ्रू कोर्ट। फैमिली जज ने उसको कस्टडी ग्रांट कर दी। फैमिली जज, गार्डियन जज में सेम केसेस लगते हैं। फादर ने उस फैसले को चैलेंज कर दिया अपील में, जो कि डिसमिस हो गया। उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ द पेशावर हाई कोर्ट ने 199 के तहत उस फादर की एप्लीकेशन सुनते हुए जो फैमिली कोर्ट की जजमेंट थी और जो एपेलेट कोर्ट की जजमेंट थी उसको सेट असाइड कर दिया, उसको खारिज कर दिया, उस हुक्म को मातल कर दिया, उस हुक्म को उन्होंने ख़त्म कर दिया। द हाई कोर्ट सेट असाइड 2 concrete judgments by a pithy 3-page judgment, and the reason for doing so is contained in its paragraph 4। हाई कोर्ट ने जो फैसला लिखा था
اس کے پیراگراف 4 میں اس نے کہا ہائی کورٹ نے کہ خاتون معذور ہے، اس نے خلا لے لیا ہے اور اپنا حق مہر بھی چھوڑ دیا ہے۔ بچہ لینے کی وجہ جو شوہر نے بیان کیا ہے کہ عورت برے کردار کی حامل ہے، لیکن اس نے یہ جو برا کردار کا الزام عورت پر لگایا یہ شہادت میں ثابت نہیں کیا گیا تھا۔ ساتھ یہ بھی جو کہا گیا تھا ہائی کورٹ کے فیصلے میں کہ جناب اس کی آمدنی کو نہیں ہے خاتون کی، تو گویا کہ ایک تو اس کو کہا گیا کہ یہ عورت ڈسیبل ہے، دوسرا کہا گیا کہ اس کا کریکٹر جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، تیسرا کہا گیا اس کے پاس کوئی سورس آف انکم نہیں ہے، تھوڑی سی اس نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے وہاں سے اس کو پیسے ملتے ہیں۔ دوستو اس کے جواب میں جب یہ فیصلہ ہائی کورٹ نے باپ کے حق میں کر دیا تو اس حوالے سے وہ خاتون پھر سپریم کورٹ میں گئی۔ یہ ہم آپ کو سپریم کورٹ کی بات کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ میں عورت کی طرف سے، ماں کی طرف سے یہ کہا گیا کہ اس کو پریشر دیا گیا تھا کہ وہ اگر خلا لینا چاہتی ہے تو پھر حق مہر چھوڑ دے، جو کہ 5 مرلے کے گھر اور 4 تولہ سونے پر مشتمل تھا، اور اس کا انہوں نے ایک ایگریمنٹ اس سے کروایا۔ This agreement also provided that the mother would not claim the custody of her son۔ یہ ایک ایگریمنٹ کیا گیا کہ میں تمہیں خلا دے دیتا ہوں، تم خلا لے لو، میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، تمہیں طلاق دے دیتا ہوں، تم خلا لے لو، لیکن جو تمہارا حق مہر بنتا ہے 5 مرلے کا گھر، 4 تولے سونا اور بیٹا جو ہے یہ تم نہیں مانگو گے۔ This agreement also provided that the mother would not claim the custody of her son. The London Council stated that the clause of the agreement whereby the mother gave up the custody of her child is contrary to public policy and without consideration, therefore void under the Contract Act 1872, the Contract Act۔ اب یہاں پر یہ سوال اٹھایا گیا کہ یہ جو معاہدہ بچے کی کسٹڈی کے حوالے سے ہوا ہے یہ اگینسٹ پبلک پالیسی ہے۔ ایسا کوئی معاہدہ کسی بچے کے متعلق کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اب جہاں پر جو سوال اٹھائے گئے کہ جب بچہ پیدا ہوا تھا، عورت کی شادی ہوئی تھی، عورت اس وقت بھی ڈسیبل تھی، اور بچے کی پیدائش تک ماں کے پیٹ میں وہ 9 ماہ بچہ رہا، تب بھی وہ ڈسیبل تھی، بچے کو اس نے پھر پالا تب بھی ڈسیبل تھی۔ اب ڈسیبل ہونا جرم کیوں بن گیا کہ اس وجہ سے اس سے بچہ لیا جا رہا ہے کہ جناب یہ ڈسیبل ہے؟ دوسرا یہ کہ وہ اس کی کچھ انویسٹمنٹ ہے اور ساتھ وہ کڑھائی کا کام بھی کرتی ہے، وہاں سے بھی اسے پیسے ملتے ہیں، اور ساری چیزیں چھوڑ دے۔ اس کیس میں یہ سوال اٹھایا گیا کہ بچے کی مالی طور پر جو آپ برنگنگ ہے، جو بچے کے اخراجات ہیں آپ برنگنگ میں آنے ہیں، تعلیم، صحت، کھانا پینا، بود و باش، آنا جانا، سوشلی اس کے جو ہوں گے اخراجات، فادر از لائبل فار دس obligation ناٹ مدر۔ یہ ہمارا دین بھی یہی کہتا ہے۔ تو ان بنیادوں پر جو بچے کو باپ کو دے دیا گیا ہے کہ یہ ایک ایگریمنٹ کیا گیا تھا، اور یہ عورت ویسے بھی ڈسیبل ہے، عورت کا کردار برا ہے، اور عورت کی کمائی کوئی نہیں ہے، اس طرح کی باتیں کر کے بچے کی کسٹڈی جو ہے وہ لی گئی۔ اب جو فیملی کورٹ کا میں جب فیصلہ ہوا تھا تو چائلڈ ویلفیئر لے ان دی مدر ہیونگ ہز فزیکل کسٹڈی۔ اب سپریم کورٹ اپنے فیصلے میں یہ لکھتی ہے کہ جو نریٹ کرتی ہے کہ
ٹرائل کورٹ نے کہا تھا کہ بچے کی ویلفیئر ماں کے پاس ہوتی ہے، ماں اسے بہتر طور پر چھوٹے بچے کو پال سکتی ہے، اور ڈسیبلٹی کی وجہ سے ماں کو محروم نہیں کیا جا سکتا بچے کی کسٹڈی سے، اور اٹ واز ناٹ ہر ریسپانسبلٹی ٹو ڈو سو بٹ دیٹ آف دا فادر ٹو مینٹین دی چائلڈ۔ ماں کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچے کو مینٹین کرے، اس کے اخراجات کرے۔ اب یہ جو معاہدہ تھا کہ جی ماں اور باپ کے درمیان کہ ماں بچہ کلیم نہیں کرے گی، کہیں مسلم پرسنل لا میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ ایسا کوئی معاہدہ کر کے ماں کو محروم کیا جا سکتا اس کے بچے سے خلا کے حوالے سے، اگر وہ خلا لینا چاہتی ہے اور ایگریمنٹ کر کے اس کو محروم کیا۔ However, these two concurrent judgments were set aside by the High Court by relying on the agreement between the parties and the clause therein stipulating that the mother could not claim the custody of her son. The High Court held that the mother's physical condition meant that she was not able to look after her child, and further held that she was not financially independent. All three of the reasons which prevailed with the learned judge, these were against the law and Sharia. تو جناب پہلی بات یہ کہ ان کا آپس میں معاہدہ ہوا تھا کہ یہ مجھے طلاق دے دے، میں طلاق لینا چاہتی ہوں تو میں بچہ اس کو دے دیتی ہوں۔ دوسرا ہائی کورٹ میں یہ چیز دیکھی گئی کہ جی ایک تو ایگریمنٹ تھا، دوسرا ماں کی فزیکل کنڈیشن بہتر نہیں ہے، تیسرا اس کی مالی پوزیشن ٹھیک نہیں ہے۔ تو دوستو اس میں اب یہ ہے کہ یہ باتیں اگینسٹ شریعہ اور اگینسٹ مسلم پرسنل لا ہے۔ اسلام میں خلا کے عوض بچہ دینے کی کوئی اجازت نہیں ہے کہ آپ خلا کے عوض بچہ دے دیں۔ Through the agreement, the mother obtained her release from her matrimonial bond by foregoing her dower. حق مہر اس نے چھوڑ دیا اور خلا لے لیا۔ Muslim personal law prescribe rules for حضانت۔ A mother in whom حضانت ویسٹ cannot be compelled to surrender it, nor can she surrender constitute consideration for an agreement of خلا۔ خلا لینے کے عوض اس نے حق مہر تو چھوڑ دیا، اب اس میں بچے کا بھی جو ایگریمنٹ تھا، یہ ایبینشیو جو تھا، اس کی کریشن جو تھی وہ وائڈ تھی۔ The Constitution mandates that all laws must conform with the injunction as laid on in the Holy Quran and Sunnah. ہولی قرآن اور سنہ کے مطابق جو ہے وہ تمام قوانین ہونے چاہیے۔ اب جو کنسیڈریشن کی بات کی گئی ہے، in agreement under consideration, the petitioner in order to obtain khula not only surrendered her dower but also agreed to forego the custody of her son. The agreement to extend that the mother surrendered the custody of her child or which stopped the mother to claim his custody is not lawful consideration. اب یہاں پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو ایک نقطہ اٹھایا وہ یہ کہ اس نے خلا کے لیے اس کو اپنا ڈاور دے دیا، 5 مرلے کا گھر، 4 تولے سونا دے دیا۔ اب جو بچہ وہ کلیم نہیں کر سکتی اور بچہ اس سے دے دیا، یہ لافل کنسیڈریشن نہیں ہے۔ It is contrary to Islamic principles governing حضانت and the law determining the custody of minor and thus forbidden. یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف اور اس کو منع کیا گیا۔ An agreement the object or consideration of which is against public policy is void as stipulated in section 23rd of the Contract Act. Contract Act کے section 23 کے مطابق ایسا ایگریمنٹ جو پبلک پالیسی کے اگینسٹ ہو وہ وائڈ ہے۔ The welfare of the minor cannot be relegated to the personal interest of the father, and such as clause or condition is against public policy. The clause in the agreement whereby the mother agreed to give up her son physical custody. اب یہ جو بچے کو دیا گیا ہے یہ لافل نہیں ہے۔ دوستو اس حوالے سے سپریم کورٹ نے بڑی جو ہے وہ
کمپریہنسو انداز میں ان چیزوں کو، جو پوائنٹس میں نے آپ کی خدمت میں مختصراً عرض کیے ہیں، یہ بیان کیے ہیں، اور آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ قرار دیا کہ یہ معاہدہ غلط تھا، اور ہائی کورٹ نے جو سیٹ اسائیڈ کیے تھے فیصلے ٹرائل کورٹ اور ایپلیٹ کورٹ کے، وہ غلط طریقے سے کیا تھا، اسے ایسا کرنے کا اختیار نہیں تھا۔ Therefore, for the reason mentioned above, we have no hesitation in setting aside the impugned judgment of the High Court dated 16 September 2019. Consequently, the respondent number 1 is directed to hand over the physical custody of minor Muhammad Rayyan to the petitioner within 7 days from the date of this order, failing which the concerned police officer and the social welfare officer will ensure compliance. A copy of this order be sent to the learned Advocate General KP for onward transmission of this order to the concerned and to oversee compliance. In view of the important issues decided in this petition with regard to the custody of minor, the Registrar of the Peshawar High Court is directed to provide copies of this order to all family guardian judges of the Peshawar High Court and the judges of the Peshawar High Court. This petition is converted into an appeal and allowed in the above terms. تو جناب آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ یہ شریعت کے خلاف فیصلہ تھا، پرنسپل آف پالیسی کے خلاف تھا، اور اسلام کے خلاف تھا، ایسا فیصلہ نہیں مانا جا سکتا۔ بڑی تفصیلاً اس حوالے سے ججمنٹ جو ہے 11 صفحات پر مشتمل، اس کا فیصلہ جسٹس مشیر عالم صاحب نے اور جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے کیا، اور جو یہ آرڈر لکھا گیا ہے قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے لکھا ہے، اور اس میں بہت امپورٹنٹ یہ جو ایگریمنٹ کر کے بچوں کو لے لیا جاتا ہے یا دے دیا جاتا ہے طلاق کے بعد، اس کی نفی کی گئی ہے۔ اور اسی طرح بچے کی ماں کو دینے کے راستے کی راہ میں رکاوٹ اگر یہ کہا جاتا ہے کہ جناب خرچہ پیسے نہیں وہ کما رہی یا بد کردار ہے، تو یہ بھی جو ہے بد کردار والا ایلیمنٹ یا تو کوئی ثبوت دیے جائیں جو کہ اس کیس کے مطابق ٹرائل کورٹ میں نہیں دیے گئے، اور جہاں تک اس کی فنانشل پوزیشن کا تعلق ہے، فنانشل معاملات کے لیے لائبر فادر ہے، ماں نہیں ہے۔ اور ڈسیبلٹی کو بنایا گیا جی یہ تو ڈسیبل ہے، بچے کو کیسے پالے گی؟ بھائی جب شادی ہوئی تھی اس وقت بھی ڈسیبل تھی، جب بچہ پیدا ہوا اس وقت بھی ڈسیبل تھی، تو یہ کوئی ایشو نہیں تھا۔ بہرحال مجھے اکثر ٹیلی فون کالز آتی ہیں، میسیجز آتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ فیملی کیسز میں خواتین کے حق میں ہی فیصلے ہوتے ہیں، یہ کیسی عدالتیں ہیں، یہ کیا ہے، یہ کیا نہیں ہو رہا۔ میرے بھائی جو فیصلہ ہوتا ہے اور جس طرح وہ کیا جاتا ہے، سارے سرکمسٹنسز ہم آپ کے سامنے رکھ لیتے ہیں، اس میں ہم کسی کو جو ہے نا وہ مورد الزام ٹھہرانے کی بجائے اپنے گریبان میں جھانکیں، ہم اپنے گھروں کو تباہ ہونے سے بچائیں۔ یہ نوبت ہی نہیں آنی چاہیے کہ خلا اور طلاقوں تک بات پہنچے۔ مرد جو ہوتا ہے وہ گھر کا سربراہ ہوتا ہے، اور اگر اس کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، طلاق ہو جاتی ہے، تو اس میں زیادہ ذمہ داری مرد پر ہوتی ہے، کیونکہ وہ گھر کا سربراہ ہے۔ وہ گھر کے تمام معاملات کو کیوں نہیں کنسیڈر کرتا کہ کہاں کہاں سے پرابلمز آ رہی ہیں، کہیں یہ رشتہ ٹوٹ نہ جائے، اس کے بچوں کے اوپر برا اثر نہ پڑے۔ تو اگر مرد جو ہے وہ پہلے دن سے ہی کانشیس ہو اور اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہو، اور عورت کو بھی جو ہے وہ ان حدود و قیود میں رکھے جو اس کی لمٹس ہیں، بینگ اے وائف اور بینگ اے مدر بچے کی، تو جب ہم بہت زیادہ آزادیاں انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، وہ آزادیاں بعض اوقات ہمارے گلے کا پھندا بن جاتی ہیں۔ اس لیے دوستو ہمیں اپنے گھر کے اس بنیادی یونٹ کو رکھنا چاہیے، کنسیڈر کرنا چاہیے کہ اس معاملے میں جو پرابلمز آ رہی ہیں اس کو کیسے سالو کیا جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔